या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़े के साथ तक़वा हासिल होता है। इस उम्मत पे पूरे रमज़ान, माह रमज़ान के पूरे रोज़े फ़र्ज़ करार दे दिए गए हैं। सौम के लुग़वी माना क्या है? सौम के मतलब है इमसाक, रोकना, रुकना, अपने आप को किसी चीज़ से रोकना। रोज़े में अपने आप को बदनी ज़रूरतों से रोका जाता है, शहवतों से रोका जाता है, खाने पीने से अपने आप को, अपने नफ्स को रोकना है। इमसाक तो ये सौम है, रोज़ा है। और तक़वा किसको कहते हैं? तक़वा बचने को कहते हैं, गुनाहों से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि तक़वा किसको कहते हैं? फरमाया अपने आप को गुनाहों से बचा लो, तुम मुत्तकी बन जाओगे। तो रोज़े की बरकत से मेरा अल्लाह गुनाहों से बचाता है, तक़वा देता है, तक़वा अता फरमाता है। मैंने और आपने मिल के इस रमज़ान में रोज़ों की पाबंदी करनी है। रोज़ा रखने पर पिछले गुनाह माफ़ होते हैं। रोज़ा रखने पर अल्लाह अपनी रहमतें नाजिल फरमाता है। सहरी खाने वालों पर अल्लाह ताला फरिश्ते नाजिल करता है, रहमतें नाजिल फरमाता है। अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही। रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा अल्लाह कह रहा है मैं खुद दूंगा। रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा कौन देने वाला है? अल्लाह कह रहा है मैं खुद इसकी जज़ा दूंगा। थोड़े थोड़े उज़र पे रोज़ा नहीं रख सकता, मेरा ये उज़र है, मेरा ये उज़र है। कोई बहुत बीमार हो तो रोज़ा छोड़ दे और बाद में फिर रख ले। कोई सफ़र में है तो मेरे अल्लाह ने रुख्सत दी है कि बाद में रोज़ा रख ले। बस ऐसे ही सुस्ती की वजह से रोज़ा छोड़ देना कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो जाना है। और ये हुक्म है, फ़र्ज़ है, शराए इस्लाम में से है। अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आज सूरत बकरा की ये आयत रोज़ों के हवाले से, रोज़े फ़र्ज़ हुए थे, ये आयत नाजिल हुई 2 हिजरी, हिजरत के दूसरे साल रमज़ान में अल्लाह ने इस आयत को नाजिल फरमाया और इसमें मुसलमानों को हुक्म दिया कि तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम रफ्ता रफ्ता तक़वे वाले बन जाओ, ताकि तुम रफ्ता रफ्ता परहेज़गार बन जाओ। रमज़ान मअल क़ुरआन, रमज़ान के साथ क़ुरआन की गहरी निस्बत है। तो मेरे अल्लाह ने ईमान वालों को एक मरतबा फिर निदा दी है, एक मरतबा फिर आवाज़ लगाई है, एक मरतबा फिर बुलाया है और पुकारा है। और उसी अंदाज से जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। एक और चीज़ आपको बताऊं, निदा में चंद चीज़ें छुपी हुई होती हैं। जैसे हम किसी को उर्दू ज़बान में कहते हैं सुनो, मेरी बात सुनो, तवज्जो से सुनो। इस्माउ अरबी में कहते हैं, इस्तमिउ इलैहि। निदा में ये सारी चीज़ें महज़ूफ़ होती हैं, छुपी हुई होती हैं। गोया मेरा अल्लाह या के बाद या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो गौर से सुनो, ए ईमान वालो तुम्हारा रब तुम्हें पुकार रहा है। क्या पैगाम है उसके बाद? जब किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे किया जाता है तो उसके बाद कोई पैगाम होता है। इस आयत में मेरा अल्लाह पैगाम दे रहा है और रोज़े फ़र्ज़ कर रहा है।
کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض تھے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک تمام امتوں پر روزے فرض تھے۔ روزے فرض تھے، روزے کی صفات اور کیفیات مختلف ہو سکتی ہیں۔ بعض امتوں پہ 3 روزے فرض تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خود ارشاد ہے کہ جب ہم مدینہ میں آئے تو لوگوں کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو فرمایا کیوں یہ روزہ رکھتے ہو؟ تو جواب ملا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو اس دن اللہ نے فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی، ہم صوم و شکر تشکر کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے امتوں پہ ایام 20، 13، 14، 15 کے بھی روزے فرض ہونے کی بعض احادیث ملی ہیں، تو گویا صفات مختلف تھیں۔ اس امت پہ پورے رمضان، ماہ رمضان کے پورے روزے فرض قرار دے دیے گئے ہیں۔ ابتدا میں اس میں بھی صفات مختلف تھیں۔ شروع میں روزہ جس کو ہم 8 پیرا روزہ کہتے ہیں، ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ انصاری صحابی تھے، اپنی زمین کھیتی باڑی سے فارغ ہو کے وہ گھر آئے، اور روزہ کیسے ہوا کرتا تھا کہ غروب کے بعد جب تک جاگ رہے ہیں تو روزہ نہیں ہے، جب آپ سو گئے، کھانا کھا کے سو گئے، تو اگلا دن جب آپ اٹھے ہیں تو اٹھتے ساتھ ہی آپ کا روزہ ہے۔ پہلے شروع یوں روزے نازل ہوئے تھے، اور صحابہ بھی اس طرح روزے رکھا کرتے تھے۔ پھر یہ صحابی جن کا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ انصاری صحابی، روزہ افطار ہونے کا وقت آیا، یہ گھر آئے اور گھر اپنی بیوی کو کہا کہ میرے لیے کچھ کھانے کے لیے لے آؤ، تو وہ کھانا بنانے میں وہ مصروف ہوئیں، تو یہ تھکاوٹ کی وجہ سے ان کو نیند آ گئی۔ جب نیند آ گئی تو صبح تک آنکھ نہیں کھلی، یا گھر والوں نے اٹھایا نہیں ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آئی ہے۔ تو جب صبح اٹھے ہیں، جب دوبارہ بیدار ہوئے ہیں، تو اس حکم کے مطابق اگلے دن کا روزہ شروع ہو چکا تھا۔ 8 پیرا روزہ ایک پہلے گزر رہا ہے، اور پھر اگلے دن کا بھی روزہ بغیر کھائے پیے شروع کیا، تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ لڑکھڑا رہے تھے کمزوری کی وجہ سے، تو میرے اللہ نے حکم صادر فرمایا کہ روزہ رات کو نہیں ہوا کرے گا، رات کے وقت کو مغرب سے لے کر اور سحری تک کے وقت کو اللہ نے روزے سے نکال دیا، ایمان والوں کے لیے سہولت کر دی۔ اب سحری کے وقت سے لے کر، صبح کے وقت سے لے کر مغرب غروب تک کا روزہ مسلمانوں کے اوپر فرض کر دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کے ساتھ تقوی حاصل ہوتا ہے، روزہ رکھنے پر اللہ تقوی دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے تقوی کو ساتھ جوڑا ہے۔ صوم کے لغوی معنی کیا ہے؟ صوم کے مطلب ہے امساک، روکنا، رکنا، اپنے آپ کو کسی چیز سے روکنا۔ روزے میں اپنے آپ کو بدنی ضرورتوں سے روکا جاتا ہے، شہوتوں سے روکا جاتا ہے، کھانے پینے سے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو روکنا ہے۔ امساک تو یہ صوم ہے، روزہ ہے۔ تو اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو کھانے پینے کی چیزوں سے روکنا ہے، اور شہوت کے کام یعنی اپنی بیویوں کے پاس جانے سے رکنا ہے روزے کی حالت میں، تو اس سے تمہیں تقوی نصیب ہوگا۔ اس فاقہ کرنے سے، جس کو شریعت میں روزہ کہتے ہیں، اس طریقے پہ روزہ رکھنے سے تقوی نصیب ہوگا۔ رفتہ رفتہ تم متقی ہو جاؤ گے، رفتہ رفتہ تم متقی ہو جاؤ گے۔ اور تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی بچنے کو کہتے ہیں۔
گناہوں سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو تم متقی بن جاؤ گے۔ گناہوں سے روکنے کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو روزے کی برکت سے میرا اللہ گناہوں سے بچاتا ہے، تقویٰ دیتا ہے، تقویٰ عطا فرماتا ہے۔ میں نے اور آپ نے مل کے اس رمضان میں روزوں کی پابندی کرنی ہے، رمضان میں روزوں کی پابندی کرنی ہے۔ اور پھر روزے کے اوپر میرا اللہ کیا دیتا ہے یہ آہستہ آہستہ احادیث میں آپ کو آگے بتاتا چلا جاؤں گا۔ روزہ اللہ کی رضا ہے، روزے سے اللہ کی رضا ملتی ہے، روزے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے پر پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، روزہ رکھنے پر اللہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ فرشتے نازل کرتا ہے، رحمتیں نازل فرماتا ہے، نعمتیں ہیں۔ روزہ افطار کے وقت ہر افطار پہ اللہ روزہ دار کو 2 نعمتیں عطا کرتا ہے، 2 پروانے عطا فرماتا ہے۔ ایک تو 2 خوشیاں دیتا ہے۔ ایک کیا پروانہ ملتا ہے؟ ایک کون سی خوشی ملتی ہے؟ ایک تو بھوک میں روزہ جب کھولا جاتا ہے تو کھانے پینے کی خوشی نصیب کرتا ہے، اور دوسری خوشی اور دوسرا پروانہ اللہ ہر روزے کے افطار پہ اپنی ملاقات کا وعدہ کرتا ہے، اپنی ملاقات کا پروانہ دیتا ہے کہ روزہ دار گویا اللہ سے ملاقات کر رہا ہے، روزہ دار اس کے بدلے میں کل قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرے گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا اللہ کہہ رہا ہے میں خود دوں گا۔ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا کون دینے والا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اور ایک روایت میں یہی حدیث اس طرح سے بیان کی گئی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے بندے نے میرے لیے رکھا ہے، روزہ میرے بندے نے میرے لیے رکھا ہے، تو اس کے بدلے میں جزا جنت نہیں ہے، اس کے بدلے میں جزا کوئی اور خوشخبری نہیں ہے، اس کے بدلے میں اللہ کہہ رہا ہے جزا کے طور پہ میں خود اس کو ملوں گا، میں خود روزے کی جزا ہوں۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، صوم میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے، تو اس کی جزا میں بھی میں خود بندے کو ملوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ جزا ہے تو پھر جنت بھی ہماری ہے اور پھر راحتیں بھی ہماری ہیں، پھر دنیا میں بھی تمام پریشانیوں میں سے اللہ نکالے گا۔ روزے کی برکات ہی برکات ہیں۔ تھوڑے تھوڑے عذر پہ، چھوٹے چھوٹے عذر پہ روزہ نہیں رکھ سکتا، میرا یہ عذر ہے، میرا یہ عذر ہے۔ کوئی بہت بیمار ہو تو روزہ چھوڑ دے اور بعد میں پھر رکھ لے، کوئی سفر میں ہے تو میرے اللہ نے رخصت دی ہے کہ بعد میں روزہ رکھ لے، بس ایسے ہی سستی کی وجہ سے روزہ چھوڑ دینا کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو جانا ہے۔ اور یہ حکم ہے، فرض ہے، شرائع اسلام میں سے ہے، اسلام کے بنیادی شرائع میں سے اللہ نے روزہ رکھا ہے، فرض ہے مسلمان پر۔ تو میں اور آپ اللہ کی اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے، قرآن حق ہے، قرآن کی ہر ایک آیت میرے اللہ کا کلام ہے، جبریل کے ذریعے پہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتارا گیا یہ کلام ہے، سچے کا کلام ہے، سچا لے کر آیا ہے جبریل، اور سچوں کے سچا صادق المصدوق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل پہ اترا، اور انہوں نے ہم تک یہ آیت پہنچائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس میں بھی بھلائی ہماری ہے، اس سے تقوی ملے گا۔ میں اور آپ مل کے ہم خود بھی روزہ رکھیں اور اوروں کو بھی اپنے گھر میں، صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔
فرض نہیں بھی ہے تو روزہ رکھواؤ بچوں کو جو اس کی تاب لا سکتا ہے، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یہ فرض ہے، ہم نے بڑے ہو کے نہیں چھوڑنا۔